बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तीन बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स रखनी है आपके सामने। एक अहम तरीन डेवलपमेंट इस्लामाबाद में गर्दिश करता हुआ ये बयान कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। इसकी क्या तफसीलात हैं, कहाँ से ये खबर बाहर आई, मामला क्या है। और दूसरी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट ISPR तर्जमान पाक फ़ौज का एक बयान, जिसे बाज़ तजिया नगारों की जानिब से हैरान कुन करार दिया जा रहा है, जिसके बाद कान खड़े हो गए हैं। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान का GHQ को इन बिटवीन द लाइन्स पैगाम, साफ सुथरा वो पैगाम क्या है, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि इन तफसीलात को लेकर आगे बढ़ें, ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, आप सबको, पाकिस्तानी अवाम को मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो कि लाहौर रवाना हुए थे, तवील तर इंतज़ार के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुँच गए हैं, ज़मान पार्क। और वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में, रात में जब ये वीडियो कर रहा था तकरीबन 3 बजे के करीब, और 3 बजे के बल्कि बाद, उस वक्त भी इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इमरान खान का इस्तकबाल किया। और एक बात आपको बतानी है, हामिद मीर का इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गलीज़ तरीन प्रोपेगेंडा, जो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि फ़ैन क्लब का रद्द अमल था। हामिद मीर पाकिस्तानी मौजूद इस्टेब्लिशमेंट का, जो हर दफ़ा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट मौजूद होती है, उसका और फ़ौजी आमिर जर्नैलों का पक्का टाउट अपने सहाफ़ती दौर के आगाज़ से ही इसी प्लेटफॉर्म पर कई मरतबा आपके सामने सबूत रख चुका, आगे भी मौका मिला तो रखूँगा। 99 हो या फिर 2007-8 में यूसुफ गिलानी हो या फिर इमरान खान हो, जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाया तो इस हामिद मीर ने आमिर फ़ौजी जर्नैलों के इस्टेब्लिशमेंट के गुन गाए। और 99 में जब इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौजियों ने PTV की दीवारें पलांगी, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से घसीट कर बाहर निकाला और जो बदसलूकी हुई उस पर हामिद मीर ने फ़तह के शादियाने बजाए कालम लिखे, जनरल मुशर्रफ की हमायत में इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करार दिया। हामिद मीर ने यह तक कहा कि नवाज शरीफ को फांसी होनी चाहिए। और फिर जब मुशर्रफ कमज़ोर हो गए तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ISI अशफाक परवेज़ कयानी के कहने के ऊपर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गए। और इफ्तिखार चौधरी के जो एक पूरी तहरीक थी, उसमें जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उसमें जियो का और हामिद मीर का किरदार, वो सारा आपके सामने है। और उसके बाद फिर चंद अरसा पहले आपको ये नवाज शरीफ की हमायत में खड़े होते नज़र आए थे, और आपको पता है फ़ौजी जर्नैलों के घरों में घुसने की बात करते थे। और आज जब पाकिस्तान की आवाम सिविलियन बालादस्ती के लिए सड़कों पर है, तो यही हामिद मीर साहब एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी बात करनी है जिनसे कन्फ्लिक्ट हो और इनकी रेटिंग बढ़े और इनका नाम लिया जाए। इनका कोई लेना देना नहीं है सहाफ़त के साथ। अब आपको लेकर आगे बढ़ते हैं उस बयान की जानिब जिसको लेकर बड़ा शोर है। हामिद मीर जैसे लोग और कई दूसरे ये शोर मचा रहे हैं कि ये क्या बात कर दी इमरान खान ने बग़ैर कॉन्टेक्स्ट के, इन्हें क्योंकि आइडिया ही नहीं है। और अब ये कह रहे हैं, देखें जनाब, फिर इमरान खान आसिम मुनीर साहब को पैगाम दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा क्या? इमरान खान ने बग़ैर कॉन्टेक्स्ट के ये चीज़ों की रिपोर्ट कर रहे हैं। दो चीज़ें आईं जो कि इमरान खान साहब से सवाल किए, गैर मुल्की मीडिया ने भी, वहाँ पर मौजूद मीडिया ने भी, मकामी मीडिया ने भी, वो दोनों चीज़ें आपके सामने रखते हैं। और फिर DGISPR का हैरान कुन बयान भी आपको बताते हैं। पहले दो बातें की इमरान खान ने अंग्रेज़ी में। उनसे जब पूछा गया कि आप कह रहे हैं आपकी ये जो लड़ाई है, क्या ये किसी इदारे के ख़िलाफ़ है जो रद्द अमल आया, तो उन्होंने कहा कि वो किसी सिक्योरिटी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मामला इदारे का नहीं, एक शख्स का है। इससे पहले इमरान खान एक शख्स के तौर पर डर्टी हैरी का नाम लेते रहे। और आपको याद होगा किस तरह से DGISI और DGISPR उस वक्त के, उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख़ में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद इमरान खान डर्टी हैरी का तो नाम लेते रहे, कभी उनकी जानिब से DGISI का उन्होंने नाम नहीं लिया। अब जब ये मामला हुआ, ख़ास तौर पे 2 दिन पहले, जब ISPR का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बयान सामने आया, जिस पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आया, और आज भी इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, तो उसके बाद इमरान खान से जब इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया कि आपकी इदारे के साथ क्या कोई लड़ाई है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ कर रहा है ये है एक शख्स, क्योंकि
آرمی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوتی، بلکہ آرمی کا سربراہ، آرمی چیف، ان کی بات حرف آخر ہوا کرتی ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس وقت پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں اس کے جو ذمہ دار ہیں، یعنی الیکشن ڈیلے ہوگے یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سختیاں، عمران خان نے نام لیا آرمی چیف کا اور کہا جناب ڈیفینیٹلی آرمی چیف ہیں، اور پورا ادارہ کس طرح سے ذمہ دار ہو سکتا ہے، پورا ادارہ تو ان کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اب اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا، پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب کیا آپ آرمی چیف کو ہٹا دیں گے، تو اس وقت عمران خان نے کہا دیکھیے یہ ایک آئین اور قانون ہے، 3 سال کی ان کی مدت ہے، اس سے پہلے بھی جب ان کی تعیناتی ہوئی تو اس وقت بھی اس قسم کی خبریں پھیلائی گئیں، اور اب بھی کچھ لوگ ان کے حوالے سے جنرل عاصم منیر کو غلط پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ جب اقتدار میں آئے تو جنرل عاصم منیر کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں گے، اور انہوں نے کہا جناب میں نے ابھی تک جنرل عاصم منیر سے متعلق کبھی کوئی غلط بات نہیں سوچی، اس سے کیا مراد ہے کہ میں آ کر انہیں ہٹا دوں، غلط بات سوچنے سے مراد یہ ہے کہ میں آ کے انہیں ہٹا دوں۔ یہ تو عمران خان کا موقف ہے جو انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کہ ان کی کسی ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ ادارے کے سربراہ کی طرف دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس ادارے کے اندر کوئی ڈیموکریسی تو نہیں کہ ہر کسی کی اپنی رائے ہوگی، نہ دنیا میں کہیں ہوتی ہے، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر تو یس سر ہوتا ہے، یہی اس کا نظم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ادارے کا معاملہ نہیں، ایک شخص کا معاملہ ہے۔ پہلے وہ ڈرٹی ہیری کا نام لیتے رہے، اور آج انہوں نے ڈیفینیٹلی جو نیچے کے لوگ ہیں ایجنسیز کے اندر وہ بھی تو کسی کا حکم مانتے ہوں گے، تو عمران خان نے اس کانٹیکسٹ کے اندر بات کی، لیکن اگلی بات کے اندر یہ بات انہوں نے کی کہ وہ اقتدار میں آ کر ان سے خوشگوار تعلقات رکھیں گے۔ لوگ میرے متعلق جنرل عاصم منیر تک غلط باتیں پہنچاتے ہیں، اور میں یہ پیغام جو ہے وہ عاصم منیر تک پہنچا چکا ہوں۔ اس سے پہلے انہوں نے عدلیہ سے ریلیف ملنے کا جو حکومت کا دعویٰ تھا اسے بھی مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اغوا کر کے باقاعدہ طور پر لے جایا گیا، اور میری گرفتاری کے بعد کیا ہوا، لوگ جاباک ہو گئے، مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا، پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری اس غیر آئینی غیر قانونی گرفتاری کے اوپر عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ آئندہ بھی اگر کوئی اس قسم کا کام ہوا تو دوبارہ بھی عوام یہی کریں گے، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ میری غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری نہ کریں۔ میں اگر اندر چلا گیا تو پھر عوام کو کنٹرول کون کرے گا؟ ڈیفینیٹلی میں باہر ہوں گا تو عوام کو کنٹرول کر سکتا ہوں، کیونکہ موب جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اب اس بیان کو توڑ مڑوڑ کر اپنی مرضی سے پیش کر کے، اور وہ دیکھیں جی جناب ونس لور از آلویز لور، اس قسم کے بیانات، تو جناب عمران خان اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں جناب میں آرمی چیف کو ہٹا دوں گا، تو پھر کیا آپ اس بات سے خوش ہوتے؟ آپ پھر یہ کہتے دیکھیں جناب عمران خان کیا بات کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے درست بات کی، ان کی مدت ہے 3 سال کی موجودہ آرمی چیف کی، عمران خان کیوں کوئی ایسا کام کریں گے جس میں پاکستان میں انسرٹینٹی آئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں گے، میں جب اقتدار میں آؤں گا، اس میں کیا بات ہے ایسی، آرمی چیف کے ساتھ ہونے چاہیے خوشگوار تعلقات۔ اچھا اب معاملہ ہے جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا، جس کو کچھ لوگ بڑا ہی حیران کن بیان جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، اور اس کے مضمرات ہمیں دیکھنے چاہیے، اس پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ چند دن سے اس قسم کی افواہیں چند گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، جو ہے وہ جن کا کلا کما یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ کہا جا رہا تھا کہ فلاں کور کمانڈر نے استعفیٰ دے دیا، یا فلاں نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا، یا فلاں فوج کے اندر بغاوت یہ ہو۔ عمران خان ماضی میں بھی اس قسم کی باتوں کو بالکل انکریج نہیں کرتے رہے، وہ بھی ایک متحد فوج دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کبھی فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم نہ آئے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوج ہے تو پاکستان ہے، وہ تو یہ بھی کہہ چکے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ فوج اس ملک کے لیے اہم، اور وہ یہ بات بھی کر چکے کہ ایک فوج اور ایک پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کے اندر جو قومیت یا نیشنلزم ہے وہ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ فوج بھی پورے پاکستان کے اندر ہے، اور پورے پاکستان کے عوام ان سے پیار کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی صرف واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر، پاکستان کی تمام تر 7 اکائیوں کے اندر موجود ہے۔ اب ایسی حالات کے اندر ڈی جی ایس پی آر کا بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں فوج جنرل عاصم منیر کی قیادت میں متحد ہے۔ ہمیں اس بیان کو بڑا پازیٹیو دیکھنا چاہیے، میں اس بیان کو بالکل پازیٹیو دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مارشل لاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل درست بات، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے بیان دینا جو ہے وہ ضروری ہے؟ ہم اس سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ آصف غفور صاحب کی جانب سے بڑے فریکوینٹلی بیانات آتے تھے راحیل شریف صاحب کے دور میں، لیکن باجوہ صاحب کے دور میں، پھر اس کے بعد جو جنرل بابر افتخار تھے وہ اس طرح سے فریکوینٹ بیان نہیں دیتے رہے، اور کم جو ہے وہ اس معاملے کے اندر متنازع بنے۔ لیکن اب جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر بیانات آ رہے ہیں، ایک سیاسی جماعت کا نام لے کر بھی چند دن پہلے بیان آیا، آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں گردش کر رہی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں تھا کہ ان کے لیے اس قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ سامنے آتا۔ انہوں نے کہا جناب فوج
اپنے چیف جناب عاصم منیر کی قیادت میں متحد ہے، افواہوں کو مسترد کرتے ہیں، جمہوریت کے مکمل حامی ہیں، مارشل لا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بیان بعد میں پھر ٹی وی چینلز نے اٹھا لیا، بیسیکلی گفتگو تھی ان کی جیو کی نیوز کے پرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، انہوں نے بات کی میجر جنرل احمد شریف نے۔ انہوں نے کہا جناب اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوششوں کے باوجود فوج چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر کی زیر قیادت متحد ہے، تھی اور رہے گی، اور تقسیم کرنے کا خواب خواب ہی رہے گا۔ نہ تو کسی نے استعفیٰ دیا اور نہ ہی کسی نے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جونیئر افسران کی جانب سے استعفوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں، صرف افواہیں ہیں، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، ان افواہوں میں کوئی حقیقت نہیں، فوج متحد ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا مارشل لا کے متعلق، تو انہوں نے کہا بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، جنرل عاصم منیر اور ان کے نیچے سینئرز کی قیادت دل و جان سے جمہوریت کی حمایت کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ لیکن ان سے اگلا سوال پھر یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کیوں دستیاب نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے سیکیورٹی دینے کے حوالے سے، یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا۔ پھر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ملک میں مارشل لا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اس لیے بھی کیونکہ حکومت ایمرجنسی اور مارشل لا اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کو ڈرانے کے حوالے سے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو ڈیڈ لاک ہے اس پر آپ جمہوریت کے تسلسل پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ جی بالکل، میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ آرمی کی سینئر قیادت چیف آف آرمی اسٹاف جمہوریت پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور مارشل لا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے اندر یہ بیان بھی چھپا ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، مارشل لا نہیں لگائیں گے۔ سپریم کورٹ کے احکامات اگر آتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے، تو پھر الیکشن تو ملک کے اندر ہونے چاہیے، اس سے یہی بھی سمجھا جانا چاہیے۔ اب ان تمام تر حالات کے اندر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنی ڈفلی بجانے نکلے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب اگرچہ حکومت ہے ملک میں پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی، موصوف نے اعلان کر دیا جناب ہم تو، نواز شریف نے بیسیکلی مشورہ دیا، موصوف نے اعلان کیا کہ ہم تو جناب سپریم کورٹ کے باہر ریڈ زون میں دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، مظاہرہ کریں گے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے جناب دنیا کی کبھی کسی تاریخ میں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح سے سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا دیتی ہیں یا مظاہرہ کیا کرتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان ہیں، لاڈلے رہے ہیں، نواز شریف ہیں، لاڈلے رہے ہیں۔ لاڈلے سے ایک بات یاد آئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان لاڈلا سسٹم کا، تاریخ اور حقائق سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، الحمدللہ اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکا، کتابوں کی، اخباری تراشوں کی، ریکارڈ کی مدد سے۔ صحافت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے حامد میر۔ کیا کچھ بول دیا اس نے، کچھ ہوا حامد میر کے ساتھ، کیونکہ ان کی اپنی پیداوار ہے۔ اگر باقی بھی صحافی لاڈلے ہوتے تو جناب جو کچھ عمران ریاض صاحب ہمارے سینئر دوست صحافی بھائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، حامد میر کے ساتھ کیا کچھ حامد میر نے کہا ان کے ساتھ کیوں نہیں اس طرح ہوا؟ 30 دن کی نظر بندیاں اور اس کے بعد جناب غائب کر دینا اور یہ ساری چیزیں، حامد میر کے سے بڑے لاڈلے بچے کی طرح پیار کیا جاتا ہے۔ اور جو گولی کا وہ بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں گولی نہیں لگی، اس کا جواب تو جنرل باجوہ انہیں دے چکے، لوگ اس کے اوپر کالم لکھ چکے، ان کے کئی ساتھی دوست کے باجوہ صاحب نے کہا حامد میر صاحب بتائیے آپ کو گولی کس نے ماری تھی، ٹھیک ہے؟ تو بات، اور دوسرا لاڈلا ہے جناب نواز شریف۔ کیا کچھ کہتا رہا نواز شریف یا نون لیگ؟ عمران خان لاڈلا نہیں، لاڈلا ہوتا تو یہ سلوک ہوتا ہے عمران خان کے خلاف۔ نواز شریف کتنا کچھ کہہ چکا، کس طرح سے سسٹم اس کی پوری مدد کرتا رہا۔ لاڈلا ہے نا نواز شریف، تبھی تو ملک سے باہر چلا گیا۔ تو جناب لاڈلے ہیں نواز شریف اور حامد میر، عمران خان یا کوئی اور عمران ریاض یا ہمارے صافی دوست بھائی قطن کسی کے لاڈلے نہیں۔ تو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ اعلان کیا تو پیپلز پارٹی بھی ٹپک پڑی، انہوں نے کہا جناب ہم بھی اس دھرنے کے اندر ساتھ دیں گے۔ اب معاملہ کیا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا، اسٹیبلشمنٹ اور مافیا اور ہینڈلرز علیحدہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ، اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے، آپس کے بھی اختلافات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا تو انہوں نے کہا چلیں ہم بھی مظاہرہ کر کے دکھا دیں اور ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کو دکھا دیں کہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں لوگ کھڑے، جناب ہمارے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگ دکھانے ہیں جناب، اس کے لیے چاہے مدرسوں کے بچوں کو کہاں سے بلا کر انہیں اکٹھا کرنا پڑے، کیونکہ عمران خان کے لیے عوام باہر نکلی۔ رات کے اس پہر بھی جب میں ویڈیو کر رہا ہوں، لاہور میں جشن کا سماں ہے، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں لوگ، ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے ہیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، ہضم نہیں ہو رہا ان سے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے جناب ہم نے بھی عوام نکالنی ہے۔ اب آپ کے پاس حکومت ہے جناب، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، پولیس آپ کی ہے، فورسز آپ کی ہے، ایجنسیز آپ کی ہیں، گراؤنڈ آپ کے ہیں، میدان آپ کے ہیں، حکومت آپ کی ہے۔ آپ ٹل کا زور لگا لیں، جتنا بھی زور لگا لیں، نہیں اکٹھے کر سکتے، 10% بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکتے عمران خان کے مقابلے میں، کیونکہ جب حکومتیں اس طرح شو آف پاور پر آ جائیں تو دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پہلا دن ہوتا ہے ان کے زوال کے نقطہ آغاز کا، جو کہ شروع ہو چکا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ جو 13 اگست قریب آ رہی ہے،
چاہے یہ الیکشن کی طرف نہ جرائیں، آئین قانون انہوں نے توڑ دیا، لیکن انہیں پتہ ہے کہ 13 اگست سے آگے تو یہ حکومت جا نہیں سکتی، اور اس پر اندر کی خبریں یہ ہیں کہ نہ ہی سپریم کورٹ ساتھ کھڑی ہوگی اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کے ماضی کے ایسے فیصلے موجود ہیں، اور مستقبل میں نہ ہی کوئی عوام کے ہاتھوں پٹنا چاہتا ہے اور نہ ہی آئین کے ہاتھوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔